अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, INA न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मनाहिर सरफराज। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं कौमी कोहे पेमा, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान आर्मी से है। मज़ीद वीडियो देखने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबाएं। इन्होंने बहुत सारे पहाड़ सर किए, इसके अलावा ज़ाहिर ज़िया को बहुत से गोल्ड मेडल से भी नवाजा गया। आज के प्रोग्राम में ज़ाहिर ज़िया हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ाहिर ज़िया से जानेंगे कि आखिर उन्हें किन किन गोल्ड मेडल से नवाजा गया और इस सारे सब चीज़ों के दरमियान उन्हें किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। प्रोग्राम में मजीद ताहिर किए बगैर ज़ाहिर ज़िया की तरफ बढ़ते हैं और उनसे बात का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ाहिर, कैसे हैं आप? ज़ाहिर, सबसे पहले तो हम प्रोग्राम का आगाज़ जो आपको रिसेंटली अवार्ड नवाजा गया प्राइड ऑफ पाकिस्तान, जो कि आपको सोशल वर्क और इसके अलावा माउंटेनियर्स के लिए भी नवाजा गया, उसके हवाले से बताइएगा कि वो एक्सपीरियंस कैसा था और उस सारी सिचुएशन के दौरान आपको किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ा। जी थैंक यू। और जो प्राइड ऑफ पाकिस्तान मुझे मिला है, इसमें सबसे ज़्यादा जो इसमें मुझे जिस कैटेगरी में रखा गया था वो माउंटेनियरिंग थी, कोह पेमाई, और उसके अलावा सोशल वर्क में जो था उसमें जो नुमाया चीज़ थी वो मरी का रेस्क्यू ऑपरेशन, और उसके बाद मार्गला हिल्स पे फायर जो रेस्क्यू ऑपरेशंस वगैरह होते हैं उनमें हमने वॉलंटरीली खुद अपनी जो खिदमात थी वो सर अंजाम दी उसमें जाके। तो अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो मेरी क्वाइट डिफरेंट लाइफ है, मतलब आर्मी से। और उसके अलावा अगर इधर देखें तो कोह पेमाई है जो, तो वो इस तरह से है कि जो मलका पर्वत है उसको मतलब पहली दफ़ा जो आर्मी से किसी ने सर किया तो वो मैं था। मतलब मुझे जो एजाज़ जो हासिल है फर्स्ट पाकिस्तानी सोल्जर का कि मलका पर्वत को सर करने वाला पहला आर्मी से जो जवान था वो मैं था। तो और दूसरी तरफ ये सोशल वर्क था। इन दोनों में जो खिदमात जो थी जो मुल्क के लिए जो भी मेरी तरफ से जो कुछ हो सका वो की, और उसके जो आप रिवार्ड में या उसके एजाज़ में इस चीज़ से हमें नवाजा। ज़ाहिर, बिल्कुल आप पाकिस्तान के गुजरांवाला के काबिल फ़ख्र नौजवान हैं। ज़ाहिर, आप हमें ये बताइएगा कि आपने पाक आर्मी को कब ज्वाइन किया और आपको कोहे पेमाई का ख्याल किस एज में आया और कब आपने सफ़र का आगाज़ किया? देखें, जो एक मिसाल है कि जो आपका जो प्रोफेशन होता है, अगर वो आपका पैशन हो ना तो फिर आपको एक दिन भी ड्यूटी नहीं करनी पड़ती, एक दिन भी आपको काम नहीं करना पड़ता। वो आपका शौक जो हो, शौक ही उसकी तकमील करता है। तो जो आर्मी है वो तो मैंने एट द एज ऑफ 17 ज्वाइन की, साथ स्टडी भी की, पढ़ा भी। तो उसके बाद फिर 2013 से मैंने जो प्रॉपरली माउंटेनियरिंग में अपना वक्त देना शुरू किया, वो भी इस तरह के मतलब जब छुट्टी मिलती थी तब आहिस्ता आहिस्ता भी स्टार्ट किया और नेशनल लेवल तक इस तरह ही आया। और जो वादी का गान है और इसकी जो तमाम सिलसिले जो इसमें आके मिलते हैं, इसकी तमाम चोटियाँ मतलब आहिस्ता आहिस्ता 4th हाईएस्ट से 3rd हाईएस्ट से 2nd से 1st पे इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किया। और ये जो वाहिद एजाज़ जो मेरे पास है कि इन तमाम जो तीसरी, चौथी, दूसरी और पहली का ही मेरे पास है। तो इस तरह से शुरू किया कि मेरी जो प्रोफेशनल लाइफ है वो भी डिस्टर्ब ना हो, और दूसरी तरफ मार्शल आर्ट थी उसको भी मैं मतलब साथ साथ कैरी कर रहा था स्कूल के मतलब दौर से। तो उसका भी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं 3 टाइम्स नेशनल चैम्पियन हूँ उसका भी, मार्शल आर्ट का। तो लेकिन ये है कि मार्शल आर्ट को स्किप करना पड़ा मुझे 2018 में आके कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बाद। लेकिन जो माउंटेनियरिंग थी इसको प्रॉपरली कैरी करना पड़ा फिर मुझे, क्योंकि 2018 में मैंने जो था ये मलका पर्वत सर की, इससे पहला जो था एक हमारा जो टास्क था उसमें हमने 3rd हाईएस्ट जो थी मकड़ा पीक वो, उसके बाद मूसा का मसल्ला जिसे कहा जाता है 2nd हाईएस्ट है वो, और चुरकू पीक। इस तरह से कुछ जो मतलब पीक्स हैं जो क्वाइट डिफ़िकल्ट हैं बिगिनर के लिए ना, स्टार्ट के लिए। तो हमने वहाँ से स्टार्ट किया, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर करते करते 1st हाईएस्ट तक आ गए। ज़ाहिर, इस सब के दौरान सबसे पहला कौन सा ऐसा पहाड़ था जिसे सर करते दौरान आपको सबसे ज़्यादा एक डर भी लगा और मुश्किल का भी सामना करना पड़ा? देखें, जो सबसे ज़्यादा डर कह लें या डर, तो डर एक ऐसी चीज़ है जिसका वजूद नहीं है लेकिन लगता भी है। बिल्कुल। तो वो लगता खुद से है कि मैं नाकाम ना हो जाऊँ, या दूसरी चीज़ होती कुदरत। अब कुदरत का मुकाबला तो ज़ाहिरी बात है कोई कर नहीं सकता। तो हम उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, प्रिकॉशंस कर सकते हैं, प्रिवेंशंस और अपनी सेफ्टी मेजरमेंट्स वगैरह। तो हम यही करते हैं पहाड़ों पे। अब जो मलका पर्वत है इसके लिए जब हम निकले थे तो ये वाकई ही टोटल जितने भी 3 मेंबरान थे हमारे, टोटल जितने भी थे
سب کے دل میں اگر 90% اگر ہمارے دل میں اگر یہ تھا کہ ہم اس کو سر کریں گے تو وہاں 10% جتنی مرضی بہادری بھی دکھا لے وہاں پہ آ کے ایک خوف تھا. خوف صرف ایک موسم کا تھا, کیونکہ موسم ہے تو ہم جا سکتے ہیں, اگر موسم قدرت کے سامنے تو کوئی ٹک نہیں سکتا. تو وہاں بھی ہمارے ساتھ سیم واقعات ہوئے, اس طرح کے جو انسیڈنٹس وہاں پہ ہوئے ہیں. جو کوئی ایک واقعہ جو بھی آپ کے ذہن میں موجود اور آپ کو وہ یاد بھی آتا ہو؟ وہاں پہ یہ ہوا تھا کہ ہم جب سینڈنگ کر رہے تھے, چڑھ رہے تھے ہم, تو کیونکہ یہ مشہور تھی کہ یہ اس پہ جو بھی جاتا واپس نہیں آتا, لوگ مر جاتے ہیں اور کافی کیجویلٹیز بھی ہیں, کافی کی لاشوں مطلب نام و نشان بھی نہیں ہے وہاں پہ, تو کافی وہاں پہ اموات ہوئی ہیں. تو ہم نے اس مت کو توڑنے کے لیے ہم نے وہاں کا رخ کیا کہ کیوں نہیں لوگ وہاں پہ جا رہے, کہ اس کے بارے میں ایک چیز مشہور ہے کہ سیف الملوک اس کے دامن میں نیچے اور یہ اوپر ملکہ پربت ہے, اس کا اور اس کا لنک کرتے تھے کہ وہاں پہ پریاں آتی ہیں اور وہاں پہ جن آتے ہیں. تو اور یہ وہاں کے لوکل جو ہیں لوگ, ان کا بھی یہ ماننا ہے کہ یہ آج تک سر نہیں ہوئی. اور ویسے بھی جو اس کو اگر فگرز میں بھی دیکھیں, اگر ہسٹری میں بھی دیکھیں, تو اس کو 1969 میں گورو نے ہی کیا تھا, 1963 میں بھی. تو اس حوالے سے پھر ہم نے اس کو, اس کی جو مت تھی یا ایک جو ایک بنی ہوئی تھی, ایک رائے بنی تھی, اس کو توڑنے کے لیے پھر ہم نے اس کی تیاری کرنی شروع کی 2013-14 سے آہستہ آہستہ ڈریم کرنا شروع کیا اسے کہ اسے کوئی سر نہیں کر سکتا. لیکن جب ہم وہاں پہ پہنچے ہیں تو ڈیفیکلٹیز تو کافی آئیں, کیونکہ نارمل پیکس کی طرح نہیں تھی یہ. 500 میٹرز میں مطلب یہ کاؤنٹ ہوتی ہے 17,000 کچھ 100 فٹ پہ ہے. تو حالانکہ ہائٹ اتنی بھی زیادہ نہیں تھی لیکن اتنی کم بھی نہیں تھی, لیکن اگر اس کو ٹیکنیکل دیکھیں تو ٹیکنیکلی موسٹ ڈیفیکلٹ پیک آف انڈر 500 میٹر ہے, کہ بہت زیادہ یہ مطلب ٹیکنیکل ہے اور ڈیفیکلٹ ہے. اور دوسرا اس کا جو وہ پہلو تھا کہ یہاں پہ جنات ہیں, یہ چیزیں, اور ان سے ہم انکار بھی نہیں کر سکتے, اللہ کی مخلوق ہے اور قرآن پاک میں بھی ذکر ہے ان چیزوں کا. تو ہمیں ان سے صرف پریکاشنز, ان سے سیفٹی, ان سے ہم نے خود کو محفوظ صرف رکھنا تھا, اور باقی چیزیں تو پھر جو تھیں وہ موسم پہ ڈیپینڈ کر رہی تھیں. تو جب ہم اوپر پہنچے ہیں تو جب ہم نے سارا اس کو کر لیا, خوشی تو ہوئی, لیکن جب کرتے کرتے جب اوپر جا رہے تھے تو تب بھی ڈیفیکلٹی تو کافی ہوئی. لیکن خود غرضی تو نہیں, لیکن ایک چیز دل میں میری یہ آ رہی تھی کہ باقی کوئی کرے نہ کرے میں ضرور کروں گا, کیونکہ میں اس کے بعد پاکستان کا پہلا فوجی نوجوان بنوں گا جو یہ کرے گا. لیکن پھر بھی ٹیم ورک کے ساتھ ہی چلتے ہیں, یہ تو ایک انسان ہے نا, اس کو دل میں آتا ہے. لیکن اس کو پھر بھی ہم نے جب کیا ٹیم ورک کے ساتھ ہی کیا. ہمارے جو ٹیم لیڈر احمد مجتبی علی, وہ بھی کافی جو نامور پاکستان کے کوہ پیما ہیں, تو اس طرح سے ان کے ساتھ ان کی زیر نگرانی میں ہم جب پہنچے ہیں, کر لی. پھر واپسی پہ کا جب ہم نے سفر شروع کیا نا, تو ہمیں یہ ڈر آ گیا کہ اب یہاں پہ کوئی مسئلہ نہ آ جائے, کیونکہ سر ہو جاتی ہے لیکن واپسی بہت کم لوگ اترتے ہیں. تو ہم نے تو پہلے لائٹ لیا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اس میں. تو جب ہم نیچے پہنچے تو تکونا سا نا, ایک مطلب 2 رستے اس طرح سے, مطلب جس طرح آپ لیکن تکونا سا رستہ بنا ہوا تھا, وہاں پہ آ کے ہم پتھر کے پیچھے آ کے اٹک گئے. اور اتنی دیر میں موسم خراب ہوا اور زیرو ویزیبلٹی ہو گئی, بالکل ہر چیز غائب ہے, ایک دوسرے کو ہم نظر نہیں آ رہے تھے. تو صرف رسی جو ہماری روپ ہوتی ہے, فکسنگ جو کی ہوتی ہے سیفٹی کے لیے, وہی کی ہوئی تھی. اگر وہ بھی نہ ہوتی شاید اوپر سے پھر راک فالنگ شروع ہو گئی, پتھر گرنا شروع ہو گئے. تو ایک ہمارے ٹیم ممبر سلیم بھائی ہیں, ان کا جو ہیلمٹ ہے اس کو ہٹ ہونے سے گر گیا. تو وہاں پہ ہم پھر سچی بات تھی کہ ہم واقعی خوفزدہ تھوڑے سے ہو گئے. پھر ہمیں ٹیم لیڈر نے کہا کہ آپ یہاں پہ کلمہ طیبہ کا ورد کرنا شروع کر دیں. اور وہاں مطلب اس کی جو شیپ تھی جگہ کی, وہ چوک نما تھی. آدھے لوگ ادھر تھے, آدھے ادھر تھے, ایک ادھر تھا اور ایک میں پتھر کے پیچھے تھا, اور بس اتنا ٹائم ملتا تھا کہ سارا ہٹائیں اور پتھر گزر جاتا تھا. تو اس جگہ پہ ہم نے کلمے پڑھنے شروع کر دیے. اس جگہ کا میں نے نام پھر وہاں پہ کلمہ چوک رکھا, اور اس جگہ کا نام کلمہ چوک رکھا, وہ آج بھی وہاں پہ مشہور ہے. اور وہاں پہ واقعی ہم نے واقعتاً وہاں پہ ہم نے کلمے شروع کر دیے تھے کہ کچھ ہو گیا, کیونکہ قدرت ہے نا, اس سے ہم مذاق تو کر نہیں سکتے. مذاق میں اگر پتھر بھی لگ جائے تو ہم تو گئے. تو پھر ہم نے وہاں پہ اس چیز کو سیریس لیا, اور وہاں پہ ڈانٹ بھی پڑتی رہی, وہاں پہ سب کچھ ہوا, لیکن خود کو سیفٹی کرنے کے لیے ہم نے کافی کچھ کیا. تھوڑا سا پھر نیچے اترے, اور اترتے ہمیں 11-11:30 ہو گئے. لیکن جب ہم زمین پہ ناران آ کے اترے, جب اس کے ہمیں راستے بھی کرنی پڑی درمیان میں, لیکن اس سے اگلے دن جب ناران پہنچے تو تب یقین ہو رہا تھا کہ ہم واقعی اتر آئے. تو اس کے علاوہ جب ہم وہاں پہ ناران پہنچے ہیں, لوکل جو تھے لوگ, ان کو بتایا کہ یہ ٹیم آئی ہے چھوٹی سار کر کے, وہ اسٹل
دے کانٹ بلیونگ کہ آپ کر رہے ہو, یہ نہیں کر سکتا کوئی, یہ نہیں کر سکتا. تو ہم نے ان کو ٹاپ کی تصویریں دکھائی ہیں. دیکھو فی الحال ہمارا تو ان سے مقابلہ نہیں تھا, ہم نے تو اپنی ریلیونٹ جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو ہم نے اپنے پروف دینے تھے, جی پی ایس دینا تھا. ہاں تو مطلب ان چیزوں پہ نا یہ چوٹی یہ نہیں ہوتی کہ میں پہنچ آیا ہوں اور تصویر کھینچ لی, اس طرح نہیں. ہمیں پراپرلی جو ٹیکنیکل چیزیں ان کو نا لینا پڑتا سہارا, کہ آپ کو جی پی ایس میپ ڈیوائس تھوڑا فون جو ہمارا تھا سیٹلائٹ فون, پھر اوپر سے جا کے میں نے نیچے فون بھی کیا کہ مطلب ہم پہنچ گئے, یہ ہماری لوکیشن ہے. فگرس دینے پڑتے ہیں کہ 9260 اس لوکیشن پہ کھڑے ہیں اور یہ واقعی اس کا ٹاپ بنتا ہے. تو پھر ہماری وہ چیزیں نا مطلب مانی جاتی ہیں. اس کے علاوہ وہ پھر ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے معاملہ. تو یہ پھر ہم نے کیا. پھر اس کے بعد پھر جو پاکستان کی نامور جو کوہ پیما جو پہلی پاکستانی ہے جو ہیں سمینا بیگ ہیں, جنہوں نے K2 بھی سر کیا اور ماؤنٹ ایوریسٹ بھی, تو ان کے بھائی ہیں مرزا علی, وہ پھر اس کو کر کے آئے. تو اس کے بعد پھر لوگوں کو یقین ہوا کہ واقعی یہ سر ہو سکتا ہے. بالکل ایک کانسیپٹ تھا لوگوں کے دماغ میں, چاہے بہت سے مشکلات کے بعد, لیکن آپ اس چیز میں کامیاب رہے, اس چیز پہ پاکستان کو آپ پر فخر بھی ہے. ظاہر اب تک آپ کو کن کن گولڈ میڈلز سے نوازا گیا ہے, اس بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتا دیں. گولڈ میڈل سے اس طرح سے کہ میرے کچھ جو ہیں اسپورٹس میں ہیں, مارشل آرٹس میں ہیں, اس کے علاوہ جو بھی ریسنٹلی جب ایز اے یہ نیشنل ریکارڈ جو میں نے بنایا یہ ملکہ بربت جو سر کی اس پہ, اور جو دوسری پیکس وغیرہ سر کی ان پہ ایز اے نیشنل ریکارڈس کے طور پہ مطلب ملے. اور سلور میرے پاس جو اپنے ہیں اپنے آرمی کی طرف سے وہ 2 ہیں, اور ٹوٹل کل ملا کے مطلب جو 7 سے 8 کے قریب میں ٹوٹل جو بنتے ہیں. لیکن ان کی ورتھ یہ ہے کہ یہ خون ہے اور یہ پسینہ ہے, یہ لائف ہے. بالکل یہ لائف ہے. تو ان کو اس نگاہ سے میں دیکھتا ہوں کہ یہ صرف ایک وزن نہیں ہے, یہ ایک صرف ایک ٹکڑا نہیں ہے, یہ ایک زندگی کا اثاثہ ہے, کہ یہ ایک یادگار ہے زندگی کی, محنت ہے. ظاہر بہت مشکل ہے یہ سین, مطلب پورا ایک پہاڑوں کو سر کرنا, زندگی اور موت کے بیچ ایک طرح سے آپ لڑ رہے ہوتے ہیں. کبھی کسی نے روکا نہیں کہ رہنے دو, کیا فیملی کی طرف سے فل سپورٹ تھی آپ کو؟ فیملی کی طرف سے تو شروع سے مجھے فل سپورٹ رہی ہے, اور میرا ایک یہ بھی بلکہ مشورہ بھی کہہ لیں یا ایک سجیشن کے طور پہ بھی, کہ جس بچے کو جو بننے کا شوق ہو نا اس کو وہ بھی اسی, اگر ایک بچے کو اگر شروع سے بننے کا شوق ہے کہ ڈاکٹر ہے نا, اس کو 5 سال کی ایج سے اس کو ڈاکٹر کے رسپیکٹ, اس کو ڈگنیٹی, اس کی رسپیکٹ, اس کا معاشرے میں احترام, اس کو بچپن سے ڈاکٹر علی کہنا شروع کر دیں, اور ماشاء اللہ بڑا ہوگا ڈاکٹر بن کے دکھائے گا, اور اچھا بن کے دکھائے گا, آرڈنری نہیں اور ایکسٹرا آرڈنری بن کے دکھائے گا. مجھے شروع سے آرمی کا شوق تھا, تو مجھے میرے ابو نے شروع سے ہی مطلب میرے والدین نے اسی طرف ہی میرا انٹرسٹ رکھا کہ یہ بچہ اس طرف جانا چاہ رہا ہے, اس کو وہی ابھی سے بنانا شروع کر دو. پھر پہاڑوں کا تھا, جو میں خود میری پیدائش بھی مطلب پہاڑوں کی ہے, کوئٹہ کی میری پیدائش ہے, تو پھر اس حساب سے تو مجھے ان کاموں سے روکا نہیں کبھی کسی نے, انکریج کرتے رہے ہیں. اور کبھی نہیں ہوا کہ میں اگر کہیں گیا ہوں یا کچھ ہوا ہے تو میں مطلب وہاں پہ میں ڈسائڈ ہو جاؤں کہ مجھے گھر والوں سے سپورٹ نہیں ہے. گورنمنٹ سے ملے نہ ملے, ڈپارٹمنٹ سے ملے نہ ملے, جب آپ کو گھر والے صرف یہ کہہ دینا کہ شاباش بیٹا, تو آپ کا پسینہ خشک ہو جاتا ہے, آپ مطلب پے آف آپ کو ہو گیا ہے بس. بالکل. اور والدین کی سپورٹ سے آج ماشاءاللہ آپ ایک کامیاب نوجوان اور ایک تمام لوگوں کے لیے ایک آئیڈیل بھی ہیں. ظاہر بہت شکریہ آپ سے بات کرنے کا, اور بہت سی چیزیں ہیں جو ہم نے آپ سے سنی. ظاہر لاسٹ میں مجھے یہ بتائیے گا کہ نیکسٹ کیا پلانز ہیں آپ کے؟ نیکسٹ یہ ہے کہ ابھی تو جس طرح ریسنٹلی میری 3 منتھس پہلے ہپ جوائنٹ کی سرجری ہوئی ہے, جو میں بارڈر پہ انجرڈ ہوا تھا, تو اس کے بعد یہ ہے کہ ابھی میری صبح جو ہے انشاءاللہ رائٹ ہپ جوائنٹ میری سرجری ہے. اس کے بعد مکمل طور پہ 1 سال کے اندر اگر میں انشاءاللہ ریکور ہو گیا تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ جو پلانز ہیں وہ نیپال کے لیے ہیں, ماؤنٹ ایوریسٹ کے بھی ہیں, اور پاکستان میں جو K2 کے آس پاس جو کچھ ایسی پیکس ہیں, G2 ہے, گیشابرم ہے, اور اس کے بعد براڈ پیک ہے, ان کے لیے ٹرائی کروں گا انشاءاللہ. تو میرے تو ایم اس طرف ہی مطلب واپس اسی طرف جانے, لیکن سب سے پہلے صحت ہے. اگر یہ نہیں کروں گا تو یہ خودکشی کے مترادف ہو جاتا ہے کہ اپنے آپ کو اس چیز میں دھکیلنا. بالکل. ظاہر بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے, اور بہت سی چیزیں جو آج ہم نے آپ سے سنی, اور بہت سے لوگوں نے آپ سے سیکھا بھی ہوگا کہ حوصلہ بلند ہونا چاہیے. ہم لوگ کچھ بھی زندگی میں سوچنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ناظرین مجھے اپنی میزبان کو دیجیے, مناہل سرفراز کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.